नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम के ज़रिए ऐसी शख्सियतों को मदद करते हैं जो गैर मामूली खिदमात अंजाम देते हैं, जिनका माशरे में गैर मामूली मुकाम होता है और माशरे पर उनके असरात होते हैं। यानी वो माशरे के लिए कुछ करते हैं, माशरे को कुछ देते हैं और माशरे के लिए फ़ायदा बख्श होते हैं। ऐसी ही शख्सियतों को हम मदद करते हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम का हिस्सा न सिर्फ खिलाड़ियों को बनाते हैं, बल्कि आप देखेंगे कि जो इंसानी हुकूक़ के जहदकार हैं वो भी इस प्रोग्राम में मदऊ किए जाते हैं। इसी तरह सहाफ़ी भी आते हैं, अदीब व शायर भी आते हैं, साइंटिस्ट भी आते हैं और दूसरे अपने जो शोबों में माहिर होते हैं, चाहे वो माहिर कानून हो या फिर डॉक्टर्स हों, वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा है कि इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने वाले गैर मामूली होते हैं और अपनी पहचान बनाए रखते हैं, उनकी शिनाख्त मुनफरिद होती है। ऐसी ही एक शख्सियत को आज हमने मदऊ किया है। और आपको ये भी बता दूं कि अमेरिका में वो बहुत अच्छा असर रखते हैं, लेकिन उनका अगर ख़ानदानी पस मंज़र देखें, उनका फैमिली बैकग्राउंड देखें और उनका शहर देखें तो खुशी की बात यह है कि वो हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं और मेरी मुराद है जनाब लुत्फ़ी हसन से। आपका बहुत बहुत खैर मक़दम है हमारे स्टूडियो में। जी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। जी अभी आपसे बातें करके जो मुझे लुत्फ़ आया है, जो सियासत के एक्टिविटीज़ को जान के उनके जो इनिशिएटिव्स है, इट्स इनक्रेडिबल। माशाल्लाह, मुबारकबाद देना चाहूँगा मैं जाहिद साहब को, उनकी फैमिली को, जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं कम्युनिटी का। जो आप लोग डिकेड्स हो गए हैं अब सियासत को अपने काम करते हुए, तो बहुत आई एम हैप्पी एंड थ्रिल्ड एंड आई एम हैप्पी टू बी हियर फॉर द इंटरव्यू। बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने सियासत के जो खिदमात हैं और उसके बारे में आपको अच्छी तरह मालूम भी है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं, जहाँ तक लुत्फ़ी हसन साहब का सवाल है, अमेरिका में ये जाने पहचाने हैं और मोहताज तारुफ भी नहीं है। सबसे अहम बात यह है कि अगर आप सदर क्लिंटन की बात करते हैं या फिर बराक ओबामा की बात करते हैं या फिर आप देखेंगे कि मौजूदा जो सदर हैं अमरीकी बाइडन, उनकी बात करते हैं, तो आपको बता दूं कि उन तमाम की इंतखाबी मुहिम में इन्होंने गैर मामूली हिस्सा लिया। और फ़ंड रेजिंग का जहाँ तक सवाल है, लुत्फ़ी हसन का नाम सर फहरिस्त शख्सियतों में आता है। तो हम चाहेंगे कि अमरीकी जो सियासत है, तकरीबन 30 साल से वो अमरीकी सियासत से वाबस्ता है, सरगर्म है और एक्टिव हैं वो। तो हम चाहेंगे कि अमरीकी सियासत के बारे में बात करें, फिर हिंदुस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के बारे में भी बात करते हैं। तो लुत्फ़ी हसन साहब, आप ये बताइए, वैसे तो आप एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, एपेक्स ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ये बानी हैं, CEO भी हैं, लेकिन डेमोक्रेट होने के नाते इन्होंने गैर मामूली खिदमात भी अंजाम दी है। ख़ास तौर पर एशियन कम्युनिटी के बारे में, इनके जो कॉज होता है उसका, एशियन कम्युनिटी का, उस काज में भी उन्होंने अहम किरदार अदा किया है। तो आप ये बताइए कि अमरीकी सियासत के आप जाने पहचाने चेहरा हैं, तो आपको इंडियन सियासत और अमेरिकन सियासत में, यानी इंडियन पॉलिटिक्स और अमेरिकी पॉलिटिक्स में क्या फ़र्क महसूस होता है? अमेरिकन पॉलिटिक्स जो है हर जगह सेम ही होती है, क्योंकि उसमें किरदार जो अदा करना होता है कैंडिडेट्स को, वो जो है प्लीज़ करना पड़ता है पब्लिक को। तो वहाँ पे जो है रिस्ट्रिक्शंस हैं, रेगुलेशंस हैं, विद इन दैट जो है फ्रेम उनको अपने सिटीजन्स को जो है बताना पड़ता है कि किस तरह से वो क्वालिफाई करते हैं ये सीट के लिए। तो वहाँ का प्रोसेस जो है बहुत ही रेगुलेटेड है, और उसको जो है क्रॉस अगर लाइन करें आप, तो फिर जो है उसको आपको फिर यू हैव टू पे अ प्राइस फॉर इट। तो उसमें विद इन द गाइडलाइंस जो है रहना पड़ता है। कैंपेन के जो रूल्स हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है वहाँ पे। कैंपेन के फंड रेजिंग के जो रूल्स हैं उसको फॉलो किया जाता है। तो इसमें जो है फ़र्क यही है।
ورنہ تو پالیٹیشینز جو ہے وہ آپ کو ہر جگہ جو ملیں گے وہ جو ہے اپنے آپ کو کوالیفیکیشن اپنے آپ کو جو پری کوالیفیکیشن ہے اس کو جو ہے ڈیمونسٹریٹ کرنا ہوتا ہے. تو وہاں پہ جو ہے تھوڑا سا یہ ہے کہ نیٹ اینڈ کلین طریقے سے واضح کرنا جو بولتے ہیں وہ اپنے آپ کو بتانا پڑتا ہے. تو وہاں جو ہے مس لیڈ کرنے کے بہت کم چانسز ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. تو بہرحال آپ یہ بتائیے کہ آپ نے برک اوباما کے جو پریزیڈنشیل الیکشن سے ہو رہے تھے وہ انتخابی مہم میں آپ نے غیر معمولی کردار ادا کیا. اسی طرح اگر آپ دیکھیں بل کلنٹن کے ساتھ بھی آپ رہے, پھر اس کے بعد آپ نے بائیڈن کی جو کامیابی میں آپ کا اہم کردار ہے, میڈیا یہ ہمیں بتاتا ہے, یو ایس میڈیا. تو آپ یہ بتائیے تینوں جو آپ کے پریزیڈنٹس تھے اس میں کس کا ساتھ آپ کے ساتھ بہت اچھا رہا, آپ محسوس کیے کہ بہت اچھا رہا؟ ایکچولی دیکھیے ٹیک اے اسٹیپ بیک کہ کس طرح میں انوالو ہوا. تو میں جو ہے 92-93 ٹائم فریم میں جو ہے میں ساؤتھ ایشین چیمبر آف کامرس شروع کیا آؤٹ آف ہیوسٹن ٹیکسس, جو کہ ابھی رائٹ ناؤ almost 30 years later we just celebrated actually the 30th anniversary. تو اتفاق سے جب 25th anniversary celebrate کیے تو میرا چھوٹا بیٹا سہیل حسان he ran for the position of the presidency and he got elected. تو ماشاءاللہ 30 سال سے وہ چیمبر چل رہی ہے. تو وہ چیمبر جب سٹارٹ کیے تھے ہم لوگ تو obviously chamber is meant for promoting business and bringing the community together, networking جو ہوتی ہے. تو that actually gave me like a platform to invite all the elected officials to come and participate. کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کو جیسے میئر ہے, آپ کو سٹی کے جو ہے کچھ کانٹریکٹس چاہیے, اور آپ کے اسٹیٹ کے جو ہے سینیٹرز ہیں, گورنر بھی لے لیں, یہ لوگوں کو آپ جب تک کہ یہ ڈیمونسٹریٹ نہیں کریں کہ ہماری جو چیمبر ہے وہ اٹ ہیز اے کیپیسٹی ٹو نیٹورک ود دی انٹائر کمیونٹی, بزنس کمیونٹی, تو ان کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری بزنس کمیونٹی اکٹھے ہو کے کوئی بھی ایکٹیویٹیز کر رہی ہے تو اٹ گیوز دیٹ اسٹرینتھ. تو وہ ہم نے شروع کیا تھا ٹو ڈیمونسٹریٹ کہ ہمارے نیٹورکنگ کی وجہ سے یہ جو ہے سارا بزنس جو کا اپرچونیٹیز ہے وہ ہم ان کو کریٹ کر رہے ہیں, نیٹورکنگ بٹوین دا بزنس جو ہے ممبرس ایز ویل ایز آف کورس ڈوئنگ بزنس ود دا گورنمنٹ. تو جب وہ ان کو انوائٹ کرنے لگے تو دین دے ریئلائزڈ کہ ہماری کمیونٹی جو ہے اس میں دم ہے. وی ہیو لاٹ آف ایفلوئنٹ پیپل ہو کین رائٹ دا چیکس. ہمارے پاس اس زمانے میں جو ہے نا وی ڈڈ ناٹ ہیو دی ووٹر بیس. اب تو جا کے ماشاء اللہ سے کافی ہمارے ووٹس بھی بڑھ گئے ہیں پاپولیشن بڑھنے کی وجہ سے, لیکن اس زمانے میں ہمارے بالکل جو ہے ووٹر بیس بہت کم ہوا کرتا تھا. بٹ we were able to raise funds, we were able to write big checks. تو اس سے جو ہے نا because one of the key factors of winning of course elections is to raise money. کیونکہ کیمپین میں اگر جو ہے آپ کو فنڈنگ نہ ہو تو وہ جو ہے the blood and sweat of course of the campaign goes away. تو اس کی وجہ سے جو ہے they started paying attention to us. تو جب when we realized کہ فنڈ ریزنگ میں اتنا کچھ دم ہے تو when we started actually you know getting some affluent people from our community, business community, to put together a PAC. So we formed a PAC. PAC is Political Action Committee. اچھا. تو سے پیک کے نام سے ہم لوگ اسٹارٹ کیے تھے. سے پیک واز ساؤتھ ایشین امریکن پولیٹیکل ایکشن کمیٹی. تو اس کے پیک کے ذریعے ہم لوگ جو ہے وی اسٹارٹیڈ انوائٹنگ دا کینڈیڈیٹس, وی اسٹارٹیڈ سلیکٹنگ دا کینڈیڈیٹس who could be basically helping us in our ability to support our community. تو شروع اس طرح سے لوکل پالیٹکس سے ہوا. اچھا. اس کے بعد سے وی وینٹ اسٹیٹ وائڈ اینڈ دین وی وینٹ نیشنل. اچھا. تو وہ جب نیشنل پہ چلے گئے ہم لوگ آفٹر الیکٹنگ لوکل جو ہے پالیٹیشینز اینڈ آفٹر گیٹنگ دا ریکگنیشن فرام دا اسٹیٹ, دین وی ور انوائٹیڈ بیسیکلی
to the big stage, which is national. تو اس وقت جو ہے کلنٹن صاحب کا سیکنڈ ٹرم کا کیمپین شروع ہوا تھا. تو آئی گاٹ انوالو 92-93 میں ہم لوگ یہ انوالو ہوئے پالیٹکس میں, ساؤتھ ایشین چیمبر اسٹارٹ کیے. تو اس کے بعد سے جو ہے ایز وی گاٹ ایکٹیو اینڈ وی گاٹ آن ٹو دا نیشنل سین, کلنٹن صاحب کے جو ہے وہ سیکنڈ ٹرم اسٹارٹ ہو رہا تھا. تو سیکنڈ ٹرم کو ہم نے پھر وہ کافی حد تک کہ فنڈ ریزنگ میں انوالو ہوئے. تو میری ایک تصویر ہے پرانی جو میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے پرانی یاد دلاتی ہے وہ کیمپین کی, ہلری کے ساتھ, فرسٹ لیڈی ہلری کلنٹن اس وقت ہیوسٹن آئی تھی. تو آئی کو ہوسٹڈ ایکچولی فنڈ ریزر فار پریزیڈنٹ کلنٹن ایٹ دیٹ ٹائم. تو وہ جو ہے پرانی جو ہلری کلنٹن کے ساتھ میری تصویر ہے وہ زمانے کی یاد دلاتی ہے مجھے. تو وی ریزڈ منی فار دا کلنٹنز ری الیکشن, اینڈ دین آفٹر ہی گاٹ ری الیکٹڈ obviously he was the champion of politics. تو he was a very popular president as we know. اور پھر کلنٹن صاحب کے ساتھ جو ہے میرا ہندوستان بھی آنا ہوا. when he was a lame duck president actually, یہ 2000 فروری کی بات ہے یہ. تو میں یہاں اتفاق سے وزٹ کر رہا تھا حیدرآباد. تو مجھے لال جان بادشاہ لے گئے ملانے. چندرا بابو نائیڈو was the chief minister at that time. So when I met him, he said, "You're from Hyderabad and we want you to help bring President Clinton to Hyderabad." So then I was actually a President Clinton's appointee. I served actually on the board of the Central Asian American Enterprise Fund. So I went back and I spoke to our Congresswoman Sheila Jackson Lee. تو شیلا جیکسن لی جو ہے وہ پریزیڈنٹ کلنٹن کے بہت کلوز تھی فار ویریس ریزنس. تو میں نے شیلا سے ریکویسٹ کی کہ آئی نیڈ دس فیور, آئی وانٹ ٹو ٹیک دا پریزیڈنٹ ٹو مائی ہوم ٹاؤن حیدرآباد. اینڈ سو she said, go ahead and write a letter and I'm going to take this up with the president. So I did that, and alhamdulillah jo hai, the president agreed actually. At that time he was debating whether to go to Bangalore or come to Hyderabad. There was only one city that he could actually go to beyond Delhi and Bombay, which was fixed. So then he decided to come to Hyderabad. So it is a huge privilege, and it's a matter of legacy actually. Something incredible was done, and Chandrababu Naidu obviously deserves a lot of credit for what he did as a chief minister. And of course later I know that YSR followed suit. YSR was very active. I worked with him. I'm the one who actually got the American consulate here. I actually have a thank you letter from the chief minister. So I have had my heart in the right place, which is Hyderabad from the beginning. کیونکہ یہاں کی پیدائش ہے, اور obviously وہ بولتے ہیں نا آول یہاں کی گڑی ہے, رائٹ. تو یہ پرانی جو بات ہے, umbilical cord جو ہے brings you back. تو alhamdulillah I've been blessed to be in a position to support the initiatives, whatever I was asked to do by the chief ministers, I have been able to deliver. بہت اچھی بات کہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین محظوظ بھی ہوئے ہوں گے آپ کی یہ بات سن کر. ناظرین آپ کو بتا دوں کہ ایک شخص جو صدر کلنٹن کے لیے کام کرتا ہے, ان کے لیے فنڈ ریز کرتا ہے, اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ براک اوباما کے ساتھ کام کرتا ہے, یا پھر ہلاری کے ساتھ کام کرتا ہے, یا پھر آپ دیکھیں گے کہ ڈیموکریٹ کی حیثیت سے غیر معمولی کردار ادا کرتا ہے, اور بائیڈن کو کامیاب بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے وہ شخص, اور پھر اپنے شہر سے, اپنے جڑوں سے جڑا ہوتا ہے. جیسا کہ انہوں نے کہا کہ آول یہاں کی گڑی ہوئی ہے, تو ہم بلیو نہیں کر سکتے کہ امریکہ میں 40 برس گزارنے کے باوجود بھی, اور اس قدر زیادہ سرگرم رہنے کے باوجود بھی, وہ یہاں کی جو آول یہاں گڑی ہوئی کی جو بات کی ہے غیر معمولی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر فخر کرنا چاہیے, کیونکہ ایک حیدرآبادی ہمارے ساتھ ہیں جس نے امریکہ میں ایک ایسا مقام بنایا ہے جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. تو بہرحال آپ کو یہ بتا دوں کہ مارچ 2000
آپ یہ وقت بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ سال بھی بتا رہا ہوں، یہ مہینہ بھی بتا رہا ہوں، اس لیے اہمیت رکھتا ہے کہ مسٹر لطفی حسن نے کلنٹن کو حیدرآباد لانے میں اہم کردار ادا کیا تھا. حالانکہ وہ چاہتے تھے کہ بنگلور جائے جو سلیکان ویلی کہلاتی تھی ہندوستان کی، لیکن لطفی حسن صاحب کی وجہ سے وہ کلنٹن حیدرآباد آئے، اور حیدرآباد کو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک غیر معمولی مقام ساری دنیا میں حاصل ہوا آئی ٹی کے حساب سے. تو آپ یہ بتائیے کہ یہاں پر جب آپ آئے تھے تو آپ کو اپنے شہر کی محبت لائی تھی، یا پھر آپ نے یہ اپنا فرض سمجھا کہ اپنے ملک کو کچھ دیں؟ دونوں چیزیں ایکچولی. شہر کی یہاں جہاں میں پیدا ہوا، جہاں بڑا ہوا، اس کو کیسے میں بھول سکتا ہوں. جو اس شہر نے مجھے دیا ہے، جو میرے جو فیملی ہے، ہماری جو میرے دادا تھے، پردادا تھے، وہ جو ہے ملٹری کے لوگ تھے. کرنل تھے میرے دادا، اور میرے پردادا بھی جو ہے نا میجر جنرل تھے. تو ہمارے جو ہے لائلٹی جو کہتے ہیں نا، وہ وفاداری، وہ کبھی بھولے نہیں ہم. تو اور میرے والد جو ہے حیات تھے جب جو ہے یہ پریزیڈنٹ کلنٹن کو میں لے کے آیا تھا، تو فار ہم دس واز دا بگیسٹ تھنگ کہ بھائی میرا بیٹا جو ہے امریکہ جا کے اور وہاں پہ جو ہے پالیٹکس میں انوالو ہوا، اور پھر جو ہے وہاں کے پریزیڈنٹ کو یہاں پر لے کے آیا. تو اٹ واز اے بگ ڈیل فار ہم. And alhamdulillah, I was able to bring the president, and then I've worked with President Barack Obama. جیسے آپ نے بتایا براک اوباما کے ساتھ تو میرے تعلقات جو ہے وہ جب اسٹیٹ سینیٹر تھے الینوائے کے. تو ہمارے پاس ہوتا ہی ہے کہ جب آپ نیشنل سین پہ چلے جاتے ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کے ڈی این سی میں جب انوالو ہوتے ہیں آپ، تو آپ کو ایک لسٹ دی جاتی ہے، دے کال اٹ اے لسٹ. تو جو فنڈ ریزرس کی ہوتی ہے، تو جو بھی شہر میں آپ جاتے ہیں میجر شہر میں، وہ لسٹ سے نام دیے جاتے ہیں کہ بھائی دیز آر دا پیپل یو کین گو اینڈ سی وین یو آر رننگ فار نیشنل آفیسز. تو براک اوباما واز رننگ فار یو ایس سینٹ. دس آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 2003 ٹائم فریم. 2004 میں وہ الیکٹ ہوئے ہیں، تو 2003 میں ہی واز رننگ. تو یہ جو ہے مجھے کال آتی ہے، میں آفس میں تھا، مسٹر حسان، مائی نیم از سینیٹر براک اوباما اینڈ فرام اسٹیٹ آف Illinois and I'm coming to Houston. I would like to come and see you. تو پہلے تو اسٹیٹ سینیٹر تھا، تو اسٹیٹ سینیٹر کی جو پوزیشن ہوتی ہے is probably the lowest ranking in the Senate position, right? تو میں جو ہے میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تو ہر ایک اپنے ڈیموکریٹک پارٹی سے جو آتے تھے ریفرنس سے، تو آئی یوز ٹو انٹرٹین آل آف دیم. تو جب اس نے مجھے بتایا کہ آئی ایم کمنگ ٹو ہیوسٹن اینڈ وڈ یو گیو می ہاف این آور، آئی وانٹ ٹو کم سی یو. تو دین آئی سیڈ ویلکم، یو نو. تو براک اوباما نیم کائنڈ آف ساؤنڈڈ ویری فنی ٹو می انیشلی جو ہے نا. تو آئی ویلکمڈ ہم اینڈ دین ہی کیم ٹو مائی آفس. And then we sat across the table, اور پھر اس نے اپنے بارے میں بتایا کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے. And I found him to be so charismatic. یعنی وہ ہوتا ہے نا ایک ہی جس میں جو ہے امپریشن بنا دیتا ہے آدمی. تو براک اوباما واز ون آف دوز پرسنز. تو پھر میں اگری کیا کہ وی آر گوئنگ ٹو ہوسٹ ہم فار اے فنڈ ریزر. تو اتنے میں وہ بیچ میں ہم کنونشن تھا، تو آئی واز سپورٹنگ جان ایڈورڈز ایٹ دیٹ ٹائم، جو کہ وائس پریزیڈنٹ کے پوزیشن پہ وہ رن کر رہے تھے جان کیری کے ساتھ. تو ہی ہیڈ بیکم اے گڈ فرینڈ. اسی طرح وہ جان ایڈورڈز بھی آئے تھے پہلے لسٹ سے دیکھ کے، دین وی بیکیم فرینڈز. آئی ٹک ہم ٹو دبئی اینڈ Abu Dhabi. Those days actually I was very actively involved in Dubai and Abu Dhabi, so I invited him to some forums over there just to give him upliftment, international exposure. تو جب وہ جان ایڈورڈز کے کنونشن میں ہم گئے تو براک اوباما was the keynote speaker there. اور جب براک اوباما کی اسپیچ، جو پہلی اسپیچ جو دنیا نے سنی when he became a rock star in the convention, I was there at that convention. تو جب وہ کنونشن سے پہلے ایکچولی اس کا اپوزیشن میں جو رن کر رہا تھا، he had some skeletons in his closets. تو وہ جو ہے
نکل کے آیا تو وہ ہی ہیڈ pretty much dropped off, تو he was a sure shot to win in November. تو جب ہم گئے ہیں کنونشن میں تو براک اوباما کی یہ اسپیچ جو ہوئی اس کے بعد سے he became a rock star. تو ہم سمجھے اس کے بعد تو اس کو ابھی فنڈ ریزنگ کی کیا ضرورت ہے. I mean he was a sure shot and everything, but Barack Obama said کہ whatever funds I raise, I'm going to contribute that to the DSCC, which is Democratic Senatorial Campaign Committee. تو اس نے کنٹینیو کیا وہ ریز کرنا, فنڈ ریز. So he did come to Houston to do the fundraising because we thought after that اس کے بعد ٹائم ہی نہیں ہوگا because he became such a popular figure. But when he came, everybody, it was so easy for me to raise funds when he came because he had become so popular. Even ہمارے جو میئر تھے اس زمانے میں, ہماری کانگریس وومن تھی, ہمارے سینیٹرز تھے, when they found out that I am doing this event, they said we want to be there. So they all came to that event. Instead of raising $70,000, that was our target, we raised $150,000 because Barack Obama had become so popular and people were ready to write checks, you know. تو وہاں سے ہمارا سلسلہ براک اوباما کے ساتھ چلا. And then within 4 years, as we know, after becoming a US senator, he ran for the presidency. And he made history by becoming the first African American to be the president of the United States. So incredible achievement within no time. اچھا ایک سوال ہے, فنڈ ریزنگ کے تعلق سے ہم بات کرتے ہیں کیونکہ امریکن پولیٹکس میں, یو ایس پولیٹکس میں فنڈ ریزنگ کی بہت زیادہ اہمیت ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ براک اوباما ہو یا کلنٹن ہو یا پھر بائیڈن ہو, ان تینوں میں سے کس کے لیے آپ نے زیادہ فنڈ اکٹھا کیا؟ براک اوباما کے لیے میں نے بہت کیا. اچھا. ایز اے میٹر آف فیکٹ ایک اسٹوری چلی تھی سی بی ایس پہ, انہوں نے ایک فنڈ ریزنگ کے بارے میں جو ہے نا, they were actually trying to bash the fundraisers کہ یہ جو فنڈ ریزنگ ہوتی ہے then they get special favors, they get invited to White House, they get ambassadorships and so on so forth. تو وہ ایک اسٹوری کی تھی. تو I think her name was Paula Cheng, جو سی بی ایس کی ہے, you can Google. تو اس میں one of the people that actually were mentioned, my picture and all that, was me, about the fundraising. So and so yeah, I actually had good association with the president, and alhamdulillah we continued on my uski jab second term ke liye bhi run kiye. To 2012 mein I was a national co-chair for the finance committee. I was a national co-chair for Barack Obama. So even second term mein bhi jo hai I actively participated. So alhamdulillah I've traveled with him. When he came, actually the last time, that was after he retired as a president, 2017 mein jab wo Hindustan Times Forum ka Delhi mein event tha, they invited him as a keynote speaker. So when he came, I was with him also. So alhamdulillah I've maintained a very good relationship with the president. I also helped raise money for his library, Chicago mein jo hai unki library. So I'm blessed to have such relationships. Biden صاحب کے ساتھ جو ہے وہ چونکہ وائس پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں 8 سال under Barack Obama, so we had that relationship when he was a VP. But when he ran for the presidency, I was initially helping Kamala Harris, Indian origin کی ہونے کی وجہ سے. So I hosted her actually when she was running for the presidency in Houston at my office. We had about 300 people at my office میں. ہمارے ایک facility ہے where we can host people. تو ہماری بلڈنگ میں تو ہم نے Kamala Harris کو کیا تھا. جب Kamala Harris نے ڈراپ کیا تو then I supported her to be on the ticket as a vice president. تو with President Biden. تو alhamdulillah we were able to accomplish that push also, and then she got on the ticket to be the vice president. So that's how the whole thing. بہرحال یہ آپ کا سفر رہا ہے. اچھا یہ بتائیے ایز اے ڈیموکریٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یعنی فیوچر میں کیا آپ کوئی انڈین امریکن کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ صدارتی عہدے پر فائز ہوگا یا پریزیڈنٹ بنے گا؟ بالکل ہوگا. There as a
good opportunity there. کیونکہ لوگ جو ہے they want change. They want to see Barack Obama کو ہی دیکھ لیجیے نا, you know, because his message basically, you know, was, you know, see, people are fed up of the جو continuous جو political جو system ہے اس کو لوگ جو ہے they get tired of listening, whether it is Democrat or whether it is Republican. Of course Democrats are much better in terms of you know, the rights of the people, the human rights, and in terms of you know, listening to the people. It's a public domain, you know. تو وہاں پہ جو ہے وہ open dialogue ہوتا ہے, and people get the opportunity to express themselves. تھوڑے سے دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ اتنی فریڈم نہیں ہے لوگوں کو ٹو ایکسپریس دیم سیلوز. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ دیر از اے ہیوج اپرچونٹی, اینڈ if at all if there's anybody running on a Democratic ticket, I know that there is a gentleman running on a Republican ticket now from New York. I don't know what kind of a chance he has on that, but as a Democrat, one day in near future, we're hoping that there will be an opportunity for an Indian American to be the president. What about Kamala Harris? Kamala Harris بھی اس کی اپرچونٹی یہ ہے کہ ابھی President Biden has decided actually to run again, which he will. And at a later stage, maybe at some point, if things change, if his health conditions change, and there's a possibility that she might actually become the president if he resigns. But we hope and wish that does not happen. کیونکہ جو بائیڈن صاحب کا جو ایکسپیرئنس ہے, contrary to what people say about Biden کہ جو ہے نا وہ اتنے ضعیف ہو گئے ہیں ایج فیکٹر کا یہ, اور لوگ ڈاؤٹ کرتے ہیں ان کی صحت کے بارے میں, بٹ ہی از فٹ. اور ابھی تک جتنے آپ ڈیسیشنز دیکھ رہے ہیں اس وقت, if you look at the economy of the United States, we have the lowest unemployment in 30 years. بہت اچھی بات. تو آپ کووڈ کے بعد تو اتنی بات ہوتی رہی ہے کہ ریسیشن آ رہا ہے اور جو ہے سارے پیپل ول بی جاب لیس اور ہمارا انمپلائمنٹ ول اسکائی راکٹ اینڈ آل دیٹ, بٹ the policies that he has adapted where basically there is a lot of money being poured into the infrastructure, تو اس کی وجہ سے جو ہے نا employment has remained very high. As a matter of fact, we are having serious problems finding people to work. آپ کوئی بھی بزنس پہ لے لیں, میرے بھائی ہیں وہ ہاسپٹیلٹی انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارے بچے ہیں جو ڈفرینٹ ورٹیکلس ہماری گروپ میں ہیں, تو دے آر فائنڈنگ ڈیفیکلٹی ان فائنڈنگ گڈ ہیلپ. یو نو obviously salaries have shot up. overall جو ہے نا جو پرائسز جو ہے بڑے ہیں آفٹر کووڈ, اس کو آبویسلی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ والی بھی بات ہے, تو اس کی وجہ سے بھی پرائسز بڑے ہیں, تو اس کی وجہ سے salaries have shot up, and I think overall people are happy where they are. جیسا آپ نے ہیپی کی بات کی, یعنی مسرت کی بات, خوشی کی بات کی ہے, تو آپ یہ بتائیے کہ آپ حیدرآباد بھی آتے رہتے ہیں, تو حیدرآباد میں کیا فرق آیا ہے, آپ نے کیا محسوس کیا ہے, کیا حیدرآباد وہ پہلے والا حیدرآباد رہا یا نہیں رہا؟ نہیں, حیدرآباد میں بہت فرق محسوس ہوا, اینڈ اٹ از آن اے ویری پازیٹیو نوٹ. آئی ایم سیئنگ دس, یس, انکریڈیبل ڈیولپمنٹ. And what I see is happening here is the current chief minister, or in particular KTR, Minister KTR جو ہے, he is doing incredibly good. اور ابھی وہ ہیوسٹن آئے ہوئے تھے, میرے سے ملاقات رہی ان کی, اور I find him to be an incredible leader. اور مجھے انتہائی مسرت ہوئی ان سے بات کر کے, ان کے خیالات سن کے, the way he
promotes the companies here, corporate جو ہے structure, اور ہماری کمیونٹی کے لیے بھی وہ بہت کر رہے ہیں. جو معلومات مجھے حاصل ہوئی ہیں ان کے جو پروگرامز ہیں کے سی آر صاحب کے یہاں پہ مسلم کمیونٹی کے لیے, مائنورٹیز کے لیے, آئی انڈرسٹینڈ دیٹ دے آر انکریڈبلی گڈ. تو مجھے یہ جو نیا حیدرآباد بنا ہے, جو آپ کے ہائی ٹیک سٹی مادھو پور اور آپ کے کوکٹ پلی اور یہ ذرا جو علاقہ ہے, اس کو جو ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں اس کو دیکھ کے جو ہے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جس طرح سے, سوائے یہ کہ ٹریفک کا ایشو ہے, ظاہر ہے اتنی پاپولیشن بھی بڑھ رہی ہے, تو دیٹ از ون تھنگ دیٹ آئی بلیو دیٹ نیڈس ٹو بی ایڈریسڈ. جو ٹریفک کا ایشو ہے دیٹ نیڈس ٹو بی ایڈریسڈ. بٹ ادر دین دیٹ آئی تھنک آئی فائنڈ حیدرآباد ٹو بی این انکریڈیبل سٹی, کیونکہ میں تو ہندوستان میں دوسرے سٹیز اور اسٹیٹس بھی جا چکا ہوں. ابھی میں ریسنٹلی ہمارے گیانا کے پریزیڈنٹ, ابھی میرا جو کرنٹ پوزیشن ہے ایکچولی آئی ایم دی آنری کاؤنسل جنرل آف گیانا ٹو ساؤتھ ویسٹرن اسٹیٹس. تو ابھی وہ پریزیڈنٹ آف گیانا واز انوائٹیڈ ہیئر, بھارتی وہ پروارسی بھارتیہ دیوس کا جو اوارڈ دیے تھے ان کو, اندور میں تھا وہ. تو آئی واز ایبل مدھیہ پردیش, یہاں تو وہاں پہ گیا تھا, مودی صاحب نے ان کو اوارڈ دیا. تو I was able to travel there, and of course I go to Bombay, I go to Delhi, but the development that I see here in Hyderabad is incredible. بنگلور بھی جا چکا ہوں میں, وہاں کی جو ٹریفک ہے اور وہاں کا جو انفراسٹرکچر ہے وغیرہ, وہ دیکھ کے مجھے یہ ہوتا ہے کہ this is where we have the advantage, why we are actually getting so much attention from this foreign company. جتنے جو ہے یہاں پر ہاں جی, وہ کافی جو ہے فرق ہے. اچھا آپ تو آپ نے باراک اوباما کے ساتھ بھی کام کیا ہے, ان کے بارے میں انہوں نے مشورہ دیا ہے مودی گورنمنٹ کو کہ اپنے جو مائنارٹیز ہے ان کے ساتھ اچھا رہیے ورنہ ہندوستان بکھر جائے گا. تو آپ کس نظر سے اس کو دیکھتے ہیں, یہ سجیشنز کو جو باراک اوباما نے نریندر مودی کو دیے ہیں؟ باراک اوباما کی اس نے یہ سجیشن پہلی بار نہیں دیا ہے بائی دی وے. جب وہ ہندوستان آئے تھے, آئی ریمبر آئی واز ود ہم اینڈ دی لاسٹ اسپیچ ہی گیو, ایکچولی ہی ایمفسائزڈ کہ جو بھی ہے وہ وی ہیو ٹو بی ون کنٹری فار ون پیپل in order for any country to grow. تو اگر ہسٹوریکلی اسپیکنگ اگر آپ دیکھا جائے نا, تو جہاں بھی ایسی چیزیں ہوئی ہیں جہاں پر جو ہے یونٹی نہیں ہو, جب یونائٹڈ جو ہے پبلک نہ ہو, تو اس میں جو ہے نا ڈس ایڈوانٹیج ہو جاتا ہے یہ کہ بیکاز اس میں یو آر ناٹ ایبل ٹو ڈیمونسٹریٹ دا یونٹی ایز ون یونٹ, ون پارٹی, سالڈ جو ہے آپ کے جو بنا سکتے ہیں. تو باراک اوباما کا جو اس میں تھا وہ یہی تھا کہ بھائی میک شیور دیٹ دیر از نو ایشو ان ٹرمز آف دا ٹریٹمنٹ آف دا پیپل ان جنرل. ہر ایک کو ایک ہی ٹریٹمنٹ دینا چاہیے. دیٹس واٹ ڈیموکریسی از آل اباؤٹ. مساویانہ سلوک کرنا چاہیے, مساوات. جی ہاں, اس طرح نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کو کوئی انفیئر جو ہے طریقے سے ٹریٹ کریں اور پھر یو ایکسپیکٹ کہ بھئی وہ آپ کو سپورٹ کریں گے. اٹس ناٹ پاسبل, اٹس ناٹ لاجیکل. تو وہ چیزیں جو ہے آئی بلیو دیٹ ہی از ٹرائنگ ٹو ایڈریس دیٹ ہیز بین پرومسڈ. تو آئی ہوپ ٹو سی دیٹ ہیپن. I love this country. I want to see this country succeed. Just like I love Hyderabad. جو ہے نا اسی طرح میرا ہندوستان سے میرے تو جو ہے جیسے آپ کو میں نے پہلے عرض کیا کہ دادا اور پردادا جو ہے وہ فوج میں رہے ہیں, تو لوائلٹی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. تو وی آر ہوپنگ کہ جو ہے نا good things will basically come into play now as we go along, as we go on the international stage. اب جو انڈیا جو پہنچ چکا ہے جس لیول پہ, وہاں پہ جو ہے ہم کو ایک یونٹ جو ہے اگر ہو تو ڈیفینیٹلی وی ول ہیو ایڈوانٹیج.
नाज़रीन, आपको ये बताना ज़रूरी है कि जनाब लुत्फ़ी हसन का जो खिदमत का दायरा है सिर्फ़ अमेरिका तक महदूद नहीं है या हिंदुस्तान तक महदूद नहीं है, बल्कि जनूबी अमेरिका का एक मुल्क है गयाना। और गयाना आपको बता दूं कि न्यू ऑयल रिच कंट्री है, और ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में वो तेल की जो पैदावार वाले ममालिक हैं उनके फहरिस्त में अपना नाम सफ़े अव्वल में शामिल कर लेगा। और खुशी की बात यह है कि हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब लुत्फ़ी हसन उस गयाना के एजाज़ी कौंसल जनरल हैं, और ग्लोबल एम्बेसडर होने का भी उन्हें एजाज़ हासिल है। तो मैं चाहूँगा कि लुत्फ़ी हसन साहब उस बारे में बताएं, क्योंकि गयाना के बारे में हम जब पढ़ते हैं और उसके बारे में मालूमात हासिल करते हैं तो ये मालूम होता है कि वो मुल्क एक तेल की दौलत से मालामाल मुल्क है, और जो आने वाले दिनों में बेहतरीन मौक़े वहाँ पर मौजूद होंगे। जी जी, 2015 में एक्सॉन मोबिल ने ऑयल डिस्कवर किया वहाँ पे जी, और वो फास्ट ट्रैक करके 2021 में दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग। अच्छा, तो अब दे आर करंटली प्रोड्यूसिंग क्लोज टू 400,000 बैरल्स, और अभी बल्कि नेक्स्ट मंथ से इट विल गो अप टू 650,000 बैरल्स, जी, और 2027 में तक के 1.2 मिलियन बैरल्स पर डे वो प्रोड्यूस करेंगे, विच मीन्स दे विल सरपास कुवैत एंड कतर इन दी जीडीपी पर कैपिटा इनकम, अच्छा, क्योंकि उनकी जो पॉपुलेशन है इज लेस देन 700,000 पीपल, हाँ, बहुत 760,000 एक्चुअली नाउ द करंट फिगर्स, और उनका जो डायस्पोरा है इज अबाउट 1 मिलियन पीपल अब्रॉड, जो गायनी अच्छा, चले गए थे छोड़ के अपने, व्हेन दे हैड पॉवर्टी, तो उस ज़माने में। तो इस वक्त जो वहाँ पे जो गोल्ड रश बोलते हैं ना का सिचुएशन है जी, जी, गयाना में, अच्छा, द कंट्री हैज़ टू रीबिल्ड, दे हैव लॉट ऑफ मनी कमिंग इन एंड दे वांट टू रीबिल्ड। तो मुझे याद आता है जब 70s में गल्फ में जब ऑयल निकला था, जी, जी, और जो लोग जो है वहाँ फ्लॉक करते थे, जा रहे थे जॉब्स के लिए, और जिसकी वजह से हैदराबाद जैसे जगहों को काफ़ी जो है हेल्प मिली, खुशहाली आई। अब मिडल ईस्ट में हर कोई किसी का मामू या भांजा भतीजा ज़रूर मिडल ईस्ट में होता था, और पैसे भेजते थे, और उस तरह से फॉरेन रेवेन्यू जो था, फॉरेन डिपॉजिट जो है इंडिया का इम्प्रूव हुआ। तो उस तरह जो है गयाना में इस वक्त जो है गोल्ड रश है, और वहाँ जो है वही अपॉर्चुनिटीज़ है जो मिडल ईस्ट में थी 70s में। जी, जी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हो, चाहे आपके एक इवन रेस्टोरेंट हो, अच्छा, इंडियन रेस्टोरेंट्स की ज़रूरत है फॉर इंस्टेंस, अच्छा, आई वुड वेलकम जो है पीपल वांट टू कम देयर फॉर अ रेस्टोरेंट, या फिर जो है आपके कंस्ट्रक्शन कंपनी हो जाए, आपकी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो जाए, आपकी हर फील्ड में, हॉस्पिटैलिटी से लेके हेल्थ केयर से लेके हर फील्ड में वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिस तरह उस ज़माने में मिडल ईस्ट में थी। तो मैं दावत देना चाहता हूँ, अच्छा, आपके जितने हमारे व्यूअर्स हैं, आपके जितने सब्सक्राइबर्स हैं, उनको मैं दावत देना चाहता हूँ कि आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को अगर देखना चाहते हैं प्रॉस्पर करना, तो ये आपके लिए मौका है कि आप गयाना जो है विज़िट कीजिए। मैं जो है दावत देता हूँ कि वहाँ अगर आपकी कोई कंपनी बिजनेस करना चाहती है तो मैं उनको प्रोवाइड करूँगा सारी सपोर्ट जी, और वहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप चाहे वो कोई भी वीज़ा पे जाएं, रेसिडेंस वीज़ा पे जाएं और वहाँ काम करें, और 5 साल में आपको सिटीजनशिप गयाना की मिल जाएगी, जी, जी, जो कि वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज ऑन दिस प्लैनेट बाय 2027। तो कैन यू इमेजिन कि आप जो है वो वहाँ के सिटीज़न हो। जिस तरह अगर आपको फॉर एग्जांपल 70s में यूएई या कतार या आपके बहरीन या कुवैत आपको कहता कि भाई आप आ जाएं और 5 साल में हम आपको सिटीजनशिप देंगे, तो द होल कंट्री वुड हैव शिफ्टेड, बिल्कुल राइट। सही। तो इस तरह का चांस है अब, सिर्फ डिस्टेंस का मामला है, और लोग चूंकि जानते नहीं है साउथ अमेरिका इज फार ऑफ प्लेस, लेकिन आजकल दुनिया जो है वो इट इज़ लाइक अ विलेज। जी हाँ, तो वो ट्रैवल करना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रिटिश एयरवेज हैज स्टार्टेड ऑपरेटिंग टू गयाना, तो यहाँ हैदराबाद से लंदन जाएं, लंदन से आपको डायरेक्ट गयाना की जॉर्ज टाउन की फ़्लाइट होती है,
اور پھر KLM بھی شروع کر رہی ہے ابھی آپریشنز، جو ہے کئی اور ایئر لائن شروع کریں گے انشاءاللہ آپریشنز. تو میں سمجھتا ہوں کہ گیانا کا جو پوٹینشیل ہے نا وہ ایکسپلائٹ کرنا چاہیے ہمارے یہاں کی کمیونٹی کو. بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک لطفی حسن صاحب نے کہا ہے کہ گیانا ایک وہاں پر کئی نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں گیانا ایک ایسا ملک بن جائے گا جس طرح 70s میں سعودی عرب یا دیگر خلیجی ممالک تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جناب لطفی حسن کے ساتھ خاص طور پر تعاون حاصل کریں گے کہ کس طرح ویزا پروسیسنگ ہوتی ہے، کس طرح وہاں پر جانا ہوتا ہے. ویسے انہوں نے کئی ایئر لائنس کے نام بھی لیے ہیں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ سیاست اخبار اور سیاست TV اس معاملے میں آپ کی رہنمائی کرے گا، اور یہ رہنمائی کریں گے جناب لطفی حسن صاحب. تو میں چاہوں گا کہ آپ ضرور ہمارے جو ویورز ہیں، جو ریڈرز ہیں، جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں اس معاملے میں. جی میں ایکچولی دعوت دیتا ہوں سیاست کو جی کہ یہ آپ جو ہے نا ایک کچھ اس طرح کا سسٹم بنائیں دیٹ یو بیسیکلی بی دا ویہیکل فار دس. بالکل آپ جو ہے کمیونٹی کی سپورٹ اتنے چیزوں میں کر رہے ہیں آپ لوگ. یہ جو ہے بزنس کا جو آپ کا پروموشن کا اور نیٹ ورکنگ کا جو آپ کا گروپ ہے جو بھی ہینڈل کرتا ہے، دے نیڈ ٹو ٹیک دس ایز بیسیکلی آپ کی چیمبر آف کامرس کھول دیجئے یہاں پہ حیدرآباد میں، جو کہ میں اسٹارٹ کیا تھا وہاں پر. دیٹ بینیفٹڈ اس پولیٹیکلی آلسو، یو نیڈ اے ویہیکل اور برنگنگ جو ہے بزنس کمیونٹی ٹوگیدر. جی ہاں یہ اصل ہے. اس طرح کا اگر آپ یہاں پہ سیاست چیمبر آف کامرس کے نام سے آپ ایک اسٹیبلشمنٹ کرتے ہیں جس میں آپ سارے نیٹ ورک کرتے ہیں، سارے ممبرز بنائیں ان کے، آپ کی بزنس کمیونٹی کو ممبر بنائیں سیاست چیمبر آف کامرس کی، اور آپ وہ سیاست چیمبر آف کامرس کا ڈیلیگیشن آپ لے کے آئیے گیانا کو. اور it will be led by basically some ministers. Or I met with when I met with Minister KTR, I asked him in fact to bring a delegation. Perhaps Siyasat could take that initiative, or it could be led by Minister KTR or somebody from within the government جو بھی کامرس ہینڈل کرتا ہے اس کو. آپ جو ہے نا نارملی ہمارے پاس یہی ہوتا ہے جب بھی ہمارا مشن جاتا ہے، فار انسٹنس آپ پریزیڈنٹ جاتا ہے US کا، نارملی پریزیڈنٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ سیکرٹری آف کامرس ٹریول کرتا ہے، وہ بزنس ڈیلیگیشن جاتا ہے اس کے ساتھ، اور وہ پریزیڈنٹ اپنے کام میٹنگز کرتے رہتا ہے، اور ساتھ میں جو ہے نا سیکرٹری آف کامرس جو ہے وہ کامرس کے، چونکہ پریزیڈنٹ کا جو جانے سے جو آپ کو ٹریکشن ملتا ہے میڈیا کا اور منسٹرز کا اور گورنمنٹ کا، اس کو جو ہے نا ایکسپلائٹ کرنے کے لیے پریزیڈنٹ کے ساتھ میں. تو اس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ جو گورنمنٹ کا یہاں سے ڈیلیگیشن کی بات ہو رہی ہے، اور میں انشاءاللہ شاید منسٹر KTR سے میری ملاقات بھی ہونے والی ہے، تو ان سے بھی میں یہی کہوں گا کہ بھائی ٹرائی ٹو انکلوڈ چیمبرز آف کامرسز فرام ود ان دا سٹی، چاہے وہ سیاست چیمبر آف کامرس ہو یا ایگزسٹنگ کوئی اور نیٹ ورکنگ. ٹائی از اے ویری ایکٹیو چیپٹر ہیئر. I was actually a charter member of TAI when it started actually back in my late 90s کی بات ہے یہ. تو I was involved, I think mid 90s میں involved تھا میں. تو when they started the Houston chapter, I was one of the جو ہے charter members. تو اس طرح کا جو ہے نا نیٹ ورکنگ ہمارے پاس ضروری ہے. And that will create a vehicle to invite people to go to Guyana. اور یہاں پہ دہلی میں ایمبیسی ہے گیانا کی، اور ویزا will be granted here. اور جو بھی جانا چاہتے ہیں وہ سیاست کے تھرو آئیں اور ہم ان کو انٹرٹین کریں گے. We will try to promote this idea. بہرحال ناظرین، جس طرح لطفی حسن صاحب نے بتایا، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ گیانا کے اعزازی قونصل جنرل بھی ہیں اور گلوبل ایمبیسڈر بھی ہیں، انہوں نے بہت ہی اچھا، بہت ہی پیارا مشورہ دیا ہے. اور جو حیدرآبادی تاجرین ہیں، صنعت کار ہیں، وہ گیانا میں اپنا بزنس شروع کر سکتے ہیں. اور جس طرح کہ انہوں نے بتایا کہ 70s میں جس طرح سعودی عرب اور دیگر مشرق وسطیٰ کے ممالک کی حالت تھی، اور اس کے بعد جب ہندوستانیوں نے سعودی عرب کا رخ کیا، خاص طور پر حیدرآبادیوں نے، تو ایک خوشحالی کی لہر ملک میں چلی آئی. اور جو ہمارے
یعنی فارن ریزروز تھے انڈیا کے، اس میں غیر معمولی اضافہ ہوا. تو امید کرتے ہیں کہ آپ بھی گیانا کے بارے میں جانیں گے، اور اس سلسلے میں ہمیں رہنمائی حاصل ہوگی جناب لطفی حسن صاحب کی. جی تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ لطفی حسن صاحب کے بارے میں ہم نے جو کچھ بھی بات کی ہے تو آپ نے سوچا ہوگا، سمجھا ہوگا، اور یہ دیکھا بھی ہوگا ان کی جو باتیں ہیں، ان کا جو لب و لہجہ ہے وہ آپ کو ضرور بتا رہا ہوگا کہ یہ جو شخصیت ہے وہ کسی بھی قوم کے لیے ایک سرمایہ ہو سکتی ہے، چاہے ہندوستان ہو چاہے امریکہ ہو، تو اس کے لیے ایک سرمایہ بن سکتی ہے. تو بہرحال آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم اپنے پروگرام آمنے سامنے جس مہمان کو مدعو کرتے ہیں، اس مہمان سے ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ پروگرام کے اختتام پر ایک میسیج دے ہمارے سیاست کے ریڈرز کو، سیاست ٹی وی کے ویورز کو، اور ایسا میسیج دے جو خاص طور پر نئی نسل کے لیے مددگار ثابت ہو. تو ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے جو ویورز ہیں انہیں ایک میسیج دیں. میرا میسیج یہی ہے کہ جو ینگسٹرز ہیں جی ان کو سوچنا چاہیے کہ ایسی فیلڈ میں جائیں جو یہاں کا جو فیوچر جو ہے ہندوستان میں وہ جو معنی رکھتا ہے، جیسے لا انفورسمنٹ ہے، اس میں جو ہے آپ جو ہے بڑھ چڑھ کے وہاں ٹریننگ لیں، اس کو جوائن کریں. لا انفورسمنٹ اٹس ویری امپورٹنٹ، کیونکہ پھر وہ آپ کے خلاف جو ہے، اب جیسے وہاں پہ ہے یو ایس میں پولیس، فار انسٹنس پولیس فورس میں جو ہے نا وہ افریقن امریکنز کے ساتھ جب بھی زیادتی ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہ وہاں کے جو لا انفورسمنٹ کے جو ایجنسیز ہیں ان کو جواب دینا پڑتا ہے، اسی لیے کہ وہاں پہ ود ان جو رینکس میں پولیس والے ہیں جو کام کر رہے ہیں نا، وہ لوگ کے ساتھ لائلٹی آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جبکہ ان کو ہی مسٹریٹ کیا جا رہا ہے، ان کی کمیونٹی کو مسٹریٹ کیا جا رہا ہے. تو اس طرح جو ہے وہ اپنے وہ کریں. دوسرے جو ہے لیگل سسٹم میں جتنے آپ کے جسٹسز ہیں، جو آپ کے ججز ہیں، وہ لائرز ہیں، پرومیننٹ لائرز ہیں، وہ ہماری کمیونٹی سے جو ہے نا بہت کم ہے. میں یہاں پہ نوٹس کرتا ہوں کہ ہمارے ابھی کمی ہوتے جا رہے ہیں. پہلے تو بھی پھر زیادہ ہوتا تھا، لیکن یہ فیلڈ میں لیگل سسٹم میں ہم لوگ جو ہے نا وی آر little bit poor in that system. And number 3, and actually this is probably the most important part of this message, is کہ پولیٹیکل سسٹم میں آپ کو جو ہے پارٹیسپیٹ کرنا بہت ضروری ہے. ہم دیکھیں ہندوستان سے جا کے وہاں نئے ملک میں اڈیپٹڈ کنٹری میں وی گاٹ انوالوڈ ان دا پالیٹکس اینڈ الحمدللہ وی ہیو اچیوڈ سم اسٹیٹس، سم ریکگنیشن. تو وائی کینٹ وی ڈو اٹ ہیئر؟ ہمارے جو بچے ہیں ان کو چاہیے کہ جو ہے نا پولیٹیکل سسٹم میں ایک تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایجوکیشن وائز جو ہے نا ان کو چاہیے کہ پولیٹیکل سائنس سے اس کو میجر کریں، اینڈ دین انڈرسٹینڈ فرام دا بگننگ کہ کس طرح یہاں کا پولیٹیکل سسٹم چلتا ہے. پھر یہاں کے جو آپ کے الیکٹڈ آفیشلس ہیں، ایم پیز ہو گئے، ایم ایل ایز ہو گئے، جس کو آپ الیکٹ کر رہے ہیں نا، ان سے ڈیمانڈ کیا جائے کہ ہماری کمیونٹی سے جو ہے نا انٹرنشپ آپ پرومس کریں گے، ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ جب الیکٹ ہوں گے تو آپ کے آفس میں جو ہے نا وی وانٹ ٹو سی کہ آپ کا جو چیف آف سٹاف ہوتا ہے یہاں پر، یا جو ہے آپ کے سینئر اسسٹنٹس ہوتے ہیں، وہ لیول کے جو ہے نا ہماری کمیونٹی سے ہم انجیکٹ کریں گے، آپ کے ساتھ کام کریں گے وہ لوگ. تو ان کو جو ہے، تو ہمارے پاس جیسے فار انسٹنس جب یہ when President Barack Obama was running، تو میں نے ان سے یہی بات کی تھی فرسٹ ٹائم وہ جب آئے تھے میرے سے ملنے. تو he said کہ what can I do for your community? I said what you can do is when you get elected you can actually have some interns. سمر کے انٹرنز ہوتے ہیں، ہمارے اسپرنگ بریک کے انٹرنز ہوتے ہیں. میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ جو ہے نا ہمارے انٹرنز لیں اپنے آفس میں، ٹرین کریں ان کو ایکسپوجر چاہیے، ان کو ایک ایکسائٹمنٹ پیدا ہوگا جب وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی کتنی پاورفل پوزیشن ہوتی ہے سینیٹر کی، یا کتنی پاورفل پوزیشن ہوتی ہے پریزیڈنٹ کی. اس سے شوق پیدا ہوگا کہ بھائی ہم کو بھی یہی جو ہے ویلیو سسٹم میں جانا چاہیے. تو اپنے بچوں کو بھی وہ پھر انکریج کریں گے. تو یہاں کے جو پالیٹیشینز ہیں ان کو ہم لوگ جو ہے نا
فری پاس دے دیتے ہیں، وہ اپنے ووٹ لے جاتا ہے، پیسہ لے جاتا ہے اور آپ کو کچھ ملتا نہیں ہے. تو آپ کو پولیٹیشینس کے ساتھ ڈیل کرنی چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، جب آپ ایم ایل اے بنیں گے، آپ ایم پی بنیں گے تو وی ایکسپیکٹ یو ٹو ڈو دس فار اس. آپ ہماری کمیونٹی سے آپ جو ہے نا یو ول ٹیک اینڈ دیر ول بی آل کوالیفائڈ کینڈیڈیٹس دیٹ یو ول پریزنٹ جی جی who will basically make them proud کہ بھائی ہم کو ایک چانس دیا گیا تو we are delivering on the promise. تو اس طرح سے جو ہے نا آپ اگر کریں تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اسی طرح you will be able to basically groom people in that space. اور پھر جو ہے نا they will run for the office once they understand کہ کس طرح یہ کیا جاتا ہے, they can run for the office. بہت ہی پیارا میسج جناب لطفی حسن نے دیا ہے, اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہوں نے جس طرح کہا ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز یعنی پولیس ہو, آرمی ہو, ان میں جو نوجوان ہیں ان کی بھرتیاں ضروری ہیں, کیونکہ اگر یہ نوجوان فوج میں جاتے ہیں, پولیس میں جاتے ہیں تو اپنی کمیونٹی کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. انہوں نے ایک بہت اچھا مشورہ یہ بھی دیا ہے کہ ہمارے جو ایڈوکیٹس ہوتے ہیں یعنی وکلا جو ہوتے ہیں, ججز جو ہیں, ان میں ہماری تعداد دکھائی نہیں دیتی, ہماری کمیونٹی کا جو یعنی پرسنٹیج جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا. تو ایسے میں ہمارے نوجوانوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس سسٹم میں بھی داخل ہو جائیں. اور انہوں نے ایک اچھی بات یہ کہی کہ پولیٹیکلی اگر آپ مضبوط ہوں گے تو پھر آپ اپنے رائٹس کی, اپنے حقوق کی حفاظت کر پائیں گے. یہ بہت اچھا میسج انہوں نے دیا ہے جس کے لیے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.